हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी बात रह गई थी, एंड आई एम जस्ट गोना वाइंड इट अप, क्योंकि बाकी दो पार्टिसिपेंट्स भी हैं, लेडीज हैं, मदर्स हैं, जो इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक पे बात करेंगी। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चा जो है ना वो अपनी नफ्सियात लेके पैदा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते उसको इस तरह से, नफ्सियाती तौर पे टॉर्चर नहीं कर सकते कि देखो तुम तो डंप हो, तुम जल्दी रोते हो, तुम जल्दी इमोशनल हो जाते हो। इट इज रियली ओके। मैं इसमें ना अपनी बेटी की मिसाल दूंगी। स्पेशली जब बच्चा एक चाइल्डहुड से जब वो टीन एज की तरफ जा रहा होता है ना, उसमें फिजिकली चेंजेस के साथ साथ उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं, चेंजेस आ रही होती हैं। तो इमोशनली जो है ना बच्चे इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, मतलब चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो टची हो जाते हैं, वो रोते हैं कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे कहा है, मेरी फ्रेंड ने ऐसे किया है, वो मेरे से बात नहीं करी, किसी और से बात करी है। तो ये चीजें होती हैं, और ये ब्रेन में इतनी ज्यादा जो चेंजेस आ रही हैं, ये सारे काम उनकी वजह से हो रहे होते हैं। तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि देखो तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उनको इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाना है वो सिर्फ आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि आप खुद इतने प्रैक्टिकली इमोशनली इंटेलिजेंट हों, इमोशनली इंडिपेंडेंट हों कि आप अपने बच्चों को भी कंट्रोल कर सकें। और फिर मैं एक बात कहूंगी कि हम दुनिया भर के अलूम हासिल कर लें, हम जो मर्जी सीख लें, जब तक आप कुरान और सीरा नहीं पढ़ेंगे ना, आप कुरान और सीरा नहीं सीखेंगे। इवन दीन तो दीन है ना, हम अपने आप को भी उस तरह से प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल मुस्लिम और मजबूत मुस्लिम नहीं बना सकते कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि जितने भी पर्सनैलिटी के जितने भी हुक्स हैं ना, उनको टाइट करने के लिए हमें कुरान और सीरा पढ़नी पड़ेगी। बीइंग अ मदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है जो हमें उठानी पड़ेगी। हम औरत होते हुए अपने आप को इतना ज्यादा मजलूम कर लेते हैं ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो बड़ी कमजोर हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह है। ठीक है, सोसाइटी में ये इशू है कि हम कहते हैं चूंकि ये लड़की है इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि हम सिर्फ एक लड़की हैं, हमने माँ भी बनना है। तो अगर आपने ये सोच रखनी है ना कि आप माँ बनेंगी, आप माँ हैं, तो आपको मजबूत होना है, तो फिर आप सोसाइटी की उन सारी चीजों को खुद ब खुद ओवरकम करेंगी इफ यू कम टू कुरान एंड सुन्ना। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है तो फिर आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको कैसे तरबियत करनी है। अच्छा, जहां तक लड़कों की तरबियत से रिलेटेड अगर हम बात करें ना, जो कि मदर एंड सन्स को खास तौर पे फोकस किया गया है इस सेशन में, तो देखें, हम ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमारा जो बच्चा है ना, लड़का, वो ये समझता है कि चूंकि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि बाहर कहीं भी जाके वो जो मर्जी हरकत करे, वो किसी के साथ जो मर्जी करे, वो उसको पूरी इजाजत है, क्योंकि वो सोसाइटी में ये चीज देख रहा होता है। तो सबसे जो बुनियादी इकाई है ना हमारी सोसाइटी की, वो हमारा घर है। और घर की भी जो जो सबसे जो मेन यूनिट है ना, वो औरत खुद है। तो आप अपने बेटे को इस तरह से उसको तरबियत करेंगे कि वो सिर्फ अपनी माँ बहन को अपनी माँ बहन ना समझे। जब वो सोसाइटी में निकलता है ना, तो उसकी प्रेजेंस में हर लड़की भी सेफ फील करे, और दूसरा हर लड़की उससे अपने आप को भी सेफ फील करे। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो चीजें हैं ना, ये वो लूप होल्स हैं, या ये खास तौर पे वो टारगेट्स हैं जिनको हमारी सोसाइटी भी टारगेट करती है कि चूंकि इसके माँ बाप ऐसे हैं इसलिए लड़का ये हरकत कर रहा है या लड़की ये हरकत कर रही है। लड़का और लड़की इसलिए ये हरकत नहीं कर रहे होते कि माँ और बाप के अंदर ये गलत एक अमल है। वो आपकी तरबियत की वजह से ही ये कर रहे होते हैं। अगर आपकी तरबियत में ये चीज शामिल है ना, ऑफ कोर्स आप जब खुद वो चीज अमल नहीं कर रहे, तो आपकी तरबियत में भी वो गलत अमल पाया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज को अडॉप्ट करेगा। तो प्लीज इन चीजों को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लड़कों में चेंजेस आए, हमारी बच्चियों में चेंजेस आए, उनमें उनकी तरबियत अच्छी हो, तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पर्दा करना आसान है ना, हम ये कहते हैं कि जी पर्दा करना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज याद रखें कि पर्दादारी जो है ना वो बड़ा ही एक
مشکل کام ہے، لیکن پردہ داری وہ چیز ہے، اٹ از اے بگیسٹ ورچیو اور ویلیو. یہ اتنی بڑی ویلیو اور ورچیو ہے نا جو آپ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں، اور وہ آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ جب آپ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں. میں اس کی نا ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی. ایک عالم تھے، ان کا نام اب مجھے یاد نہیں ہے، ان کا میں نے سیشن اٹینڈ کیا تھا، تو وہ اپنی مثال لے رہے تھے. کہتے کہ میں جب ینگ تھا نا تو میں نے غلط حرکت کی گھر سے باہر. تو وہ جو خاتون تھی اور اس کی بیٹی تھی نا، وہ دونوں میری ماں کے پاس آ گئے. وہ میرے ماں کے پاس گھر آئے، اور میں تب میٹرک میں تھا. تو جب وہ میری ماں کے پاس گھر آئے نا، انہوں نے کہا کہ آپ کے لڑکے نے یہ غلط حرکت کی ہے. تو میری ماں، میں اس وقت نا چھپ کے سن رہا تھا، تو میری ماں کہتی کہ ہو ہی نہیں سکتا میرا بیٹا ایسا کچھ کرے، کیونکہ میری تربیت میں یہ شامل نہیں ہے، میں نے اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کی، تو میں مانتی نہیں ہوں کہ میرے بیٹے نے یہ غلط کام کیا ہے. کہتے کہ میں اپنی ماں کی اس بات کی وجہ سے میں اتنا زیادہ شرمندہ ہوا. میری ماں نے مجھ سے سوال نہیں کیا، نہ ہی کچھ پوچھا، لیکن انہوں نے مجھے ایک پیغام بھی پہنچا دیا. بے شک انہوں نے اس چیز پہ یقین کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے مجھے شرمندگی سے بھی بچایا، اور مجھ تک انہوں نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ وہ مجھ پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، یعنی صرف اس میری ماں کے ایک فکرے نے جو ہے نا میری زندگی بدل دی. کہ میں جتنی مجھ میں برائیاں تھیں، جتنے غلط کام تھے، حالانکہ میں نے وہ غلط کام کیا تھا، اور میں اس پہ اس بات کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ واقعی صحیح راستہ اڈاپٹ کرے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی پردہ داری کرنی ہے. لیکن اس کی پردہ داری آپ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ کوئی بھی آ کے اس کے سامنے اس کو ہٹ کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، تو آپ اس بندے کو بھی جھوٹا کریں اور آپ اپنی اولاد کو بھی جھوٹا کریں. آپ کو وہ سچویشن کس طرح سے ہینڈل کرنی ہے، سوشلی اپنے بچے کو بھی کس طرح سے سیو کرنا ہے کہ اس کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو اور اس کو ایک سبق بھی مل جائے. اب اس میں جو ہے نا میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. جیسے بچے جو ہے نا جھوٹ بول دیتے ہیں. اب بچے جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حالانکہ ہمیں اس کا سلوشن یہ ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں ان کو یہ فیل نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں ان فیکٹرز پہ سوچنا چاہیے کہ بچہ جھوٹ آپ سے کیوں بول رہا ہے، یا وہ باہر جا کے جھوٹ کیوں بول رہا ہے. ایسا کون سا مسئلہ ہے ہمارے اندر کہ جس کی وجہ سے بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. ہاں، اگر آپ بچے کو باور کروانا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیٹا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ یہ بات اس طرح ہے، آپ اس کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم جو الفاظ ہیں نا، ان میں بہت طاقت ہوتی ہے. آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ کسی کو آپ کا دوست بھی بنا دیں گے اور کسی کو آپ کا دشمن بھی بنا دیں گے. آپ کے الفاظ ہی آپ کے بچوں کو آپ سے قریب بھی کریں گے اور آپ سے دور بھی کریں گے. اب وہ الفاظ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنے ہیں، یہ آپ نے سوچ سمجھ کے بہت بہت زیادہ، یعنی کہ ہم دیکھیں آپس میں جب ہم بڑے بات کرتے ہیں نا، ہم بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ اس کو ہماری بات بری نہ لگ جائے. ہم اپنی ساس سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو بالکل برابری کی سطح پہ لا کے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بالکل ایک ڈم اور چھوٹا، اس کو ایسی ایک جو ہے نا آئیڈینٹی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کنسیڈر کرتے ہیں جس میں عقل نہیں ہے، جس میں طاقت نہیں ہے، جو بالکل چھوٹا ہے اور ہم نے ہی اس کو چلانا ہے، وہ جیسے چلے گا. ہم کیوں اپنے بچے کو 40 سال کا ایک مرد نہیں دیکھتے؟ ہم کیوں اپنی بچیوں کو ایک میچور 30 سال کی خاتون نہیں دیکھتے؟ تو اگر آپ یہ کنسیڈر کر لیں آج سے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا آپ کے سامنے، آپ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ میں 40 سال کا مرد ہے جس کو میں نے ٹریٹ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہو جائے گا. آپ خود اپنے بیہیویئر میں ہی وہ تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ کے اپنے بچے کو کیسے بات کرنی ہے اور اس کو اس کی غلطی پہ احساس کیسے دلانا ہے. ہم ایک دوسرے جی بڑے ماشاءاللہ حفصہ، ماشاءاللہ بہت زبردست رہنمائی چل رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ارسلہ اور ہمارا دونوں جب دے دیں تو ہم دوبارہ سے آپ کو کہیں کہ آپ اپنے باقی کے پوائنٹس رہنا وہ کلیئر اور مزید بیان کریں. تو آئی تھنک نہیں میں کافی زیادہ بیان کر ہاں چکی ہوں اور بڑی ڈیٹیل میں بیان کر چکی ہوں. تو بس نہیں ابھی سننا ہے ابھی. جی آئی ایم جسٹ گونا وائنڈ اٹ اپ. اس کے بعد جی انشاءاللہ ارسلہ اور ہمارا وہ اپنے پوائنٹس جو ہے نا وہ اس کو رکھ سکیں گی. ہاں ایک اور جو ضرور.
ضروری بات ہے نا جو میں کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں جسٹ اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کا جو پبلک امیج ہے نا پلیز اس کو سیو کریں. آپ کا بچہ جو ہے نا، مجھے پتا ہے میرے بچے میں کیا کمیاں، کیا کوتاہیاں، کیا خاصیتیں ہیں ان کی، لیکن اگر میں پبلکلی اپنے بچے کا امیج کو خراب کرتی ہوں نا تو یہ آگے جا کے اس کو اتنا بڑا ایک لوپ ہول اس کی پرسنالٹی میں چھوڑ دے گا جس کو آپ تو کیا اس کی بیوی بھی فل نہیں کر سکے گی. تو آپ نے اپنے بچے کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کر گئے نا تو وہ پوری دنیا کے ساتھ برا ہو جائے گا، پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اگر وہ آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ اس کی تربیت بہت اچھے سے کر سکتی ہیں. تو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز اور پورا جو کنکلوژن ہے میں اپنے سیشن کا، جو میری ٹاک تھی نا، وہ میں یہی دوں گی کہ آپ پلیز اپنے آپ کو چینج کریں. ہم اپنے بچے کو چینج کرنے کے بارے میں غمزدہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں، قرآن اور سیرہ کے مطابق کر لیں، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے، وہ کہیں بھی نہیں گیا. آپ اس کی کمپلین اپنے آپ سے کریں کہ یہ اگر بچہ میرا یہ حرکت کر رہا ہے، یہ میری وجہ سے کر رہا ہے، تو مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ خود دیکھیں گی کہ انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ ول بی اوکے، اور وہ بہت اچھے سے آپ پازیٹیو چینج دیکھیں گی. اور وہی بات میں سم اپ کرتی ہوں اپنے سیشن کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے چینج آئے نا تو یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ اپنے اندر چینج لائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو چینج ول ہیپن اراؤنڈ یو. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ حفصہ، بہت ایک جامعہ اور اچھی رہنمائی آپ سے میسر آئی. اب ہمارے ساتھ ارسلہ ہیں. ارسلہ پلیز اپنا انمیوٹ کریں، اپنا تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب اذانیں شروع ہو گئی آپ کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I'm audible? جی ماشاء اللہ بہت کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کی آواز آ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ارسلہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز. اوکے فائن. اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہینا نے اور ماشاء اللہ سے حفصہ نے بہت اچھے سے اس کو ڈیفائن کیا. میں اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی کہ ماں اور بیٹے کے تعلق کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا اس کا انٹرو اس طرح دوں گی کہ تربیت کا آغاز شروع کہاں سے ہوتا ہے. ڈیورنگ پریگنینسی ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا مانگے. جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی تھی، اس سے قطع نظر کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. پیدائش سے لے کر 7 سال تک اس پر ماں اپنی محبت نچھاور کرے، ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیٹے کے دل میں راسخ کرے. پیدائش سے 7 سال کے عرصے کے دوران بڑے غیر محسوس انداز میں معاشرتی تربیت بھی کرے اور ہر چیز عملاً کر کے دکھائے. ماں کی بانڈنگ بیٹے سے اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کروانے کے لیے نا اسے ماں کی ناراضگی کا احساس رہے. اس عرصے کے دوران اس کی زبان، اخلاق دونوں پر بھرپور توجہ دی جائے. ارلی چائلڈہڈ سے لے کر مڈل چائلڈہڈ تک ماں بچے کو بھرپور اعتماد دے، اسے کمیونیکیٹ کرنا سکھائے. اب یہ کمیونیکیشن کس طرح وہ سکھائے گی ماں؟ اس کے لیے نا میرے ذہن میں جو واقعہ سب سے پہلے آتا ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. اس کو آپ ذہن میں لائیے اور کمیونیکیشن کا لیول چیک کیجیے کہ کیا باپ اور بیٹے کا آپس میں کمیونیکیشن تھا اور کس لیول کی اٹیچمنٹ تھی. سبحان اللہ کہ بیٹا بالکل ایزی ہو کے باپ کو اپنا خواب سناتے. کتنی پرسنل چیز ہوتی ہے خواب، اور بیٹا بڑا کمفرٹیبل ہے
اپنا خواب بیان کرنے کے لیے باپ کے سامنے. تو یہاں پہ باپ کا کردار بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن اس لیول کا اعتماد، ٹرسٹ سکھاتا کون ہے؟ بہرحال ان کی ماں ہی ہوتی ہیں. اکثر خواتین کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ایک پیج پر نہیں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں کہ کیا تربیت تھی جب باپ چند ملاقاتوں کے بعد، کہتے ہیں کہ چند ہی ملاقاتیں ہوئی تھی جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مل بھی نہیں تھے سکے، اور جب آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے، تو بیٹے کا مزاج کیا تھا؟ سمعنا واطعنا. یعنی کہ ادھر یہ بھی کس چیز کی نشانی ہے؟ ماں کی تربیت ہے کہ ماں کی تربیت کس لیول کی تھی، کیا اعتماد دیا ہوا تھا ماں نے اپنی اولاد کو، اور کتنا فہم تھا اس بچے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ جو چیز ہے نا، یہاں پہ میں پھر یہی کہوں گی کہ ماں کا اگین یہ رول بنتا ہے کہ ماں بہت غیر محسوس طریقے سے نا بیٹے کو باپ کے قریب کرے. ماں بچے کو شروع سے ہی عادت ڈالے کہ بیٹا خود اپنے باپ سے کمیونیکیٹ کرے، کیونکہ بہت سی باتیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ صرف بیٹے اور باپ کی ہوتی ہیں. ماؤں کو بچوں کی اس فطری نیڈ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ان کی جو باپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور جو باپ کی طرف سے ایک سپورٹ ہوتی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو ایسا جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ بہت پورے اعتماد طریقے سے دنیا کا مقابلہ کرتا ہے. یہ سب اس لیے بھی ضروری ہے کہ بیٹے کو قوام بننا ہے، رسپانسیبل انسان بننا ہے، اور ہر رشتے کو اس کے مقام پہ رکھ کے ڈیل کرنا ہے. سیکنڈ جو پوائنٹ میں ادھر ریز کرنا چاہوں گی نا، وہ ماں اور بچے کا تعلق ہے. یہ بڑا لطیف سا تعلق ہے اور بہت احساسات سے بھرپور ہوتا ہے یہ تعلق. لیکن یہاں یہ بات بہت غور طلب ہے کہ مائیں بیٹے کو اپنی جاگیر سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نعمت تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی امانت بھی ہیں. ماؤں نے ان کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی مائیں بچوں کو اللہ کی امانت کے طور پہ پروان چڑھائیں. اور یہ اگر آپ اس کو بہت آگے جا کے تھوڑا سا ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. اور پھر اگین میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتی ہوں کہ مڈل چائلڈہڈ سے لے کر لیٹ چائلڈہڈ تک بچوں میں ایموشنل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. ماؤں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بچے تھوڑے سے لڑکے خصوصاً تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ چیز گرلس میں بھی ہوتی ہے، لیکن ٹاپک چونکہ ماں اور بیٹے سے ریلیٹڈ تو اس وجہ سے میں زیادہ ذکر لڑکوں کا ہی کر رہی ہوں. ان کو مطلب کہ ان لڑکوں کو خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس ٹائم پہ ماں کو بیٹوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سے کھل کر کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. جیسے ہم خواتین جب غیبت کرتی ہیں نا تو ہمیں شرم نہیں آتی، نہ اللہ کے عذاب سے ڈر آتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ بات کرتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کس لیول پہ جاتی ہیں. تو بچوں کو گائیڈ کرنے کے معاملے میں بھی نہ ہم ماؤں کو بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے. ان کو ان کے باڈی چینجز کے حوالے سے کھل کر آگاہ کرنا چاہیے ان کا، تاکہ ان کا اعتماد بحال رہے. ان کو ان کے ہائیجینس کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ شرح میں تو کوئی شرم نہیں ہے. اچھا جی، اب لیٹ چائلڈہڈ سے لے کر ٹین ایج تک بچے کے تھنکنگ پیٹرنس جو سے ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں. تو اس موقع پر نا ماں کو خصوصاً بوائز کو فورس نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بیٹوں کو فورس کرتے ہیں نا تو ایک چیلنجنگ سٹیٹ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو بڑا پاورفل انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام دنیا ان کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس ٹائم پہ بیٹوں کو تھوڑی سی اسپیس دیں. اور جو اعتماد ماں نے یا ماں باپ دونوں نے ارلی چائلڈہڈ سے لے کر لیٹ چائلڈہڈ تک اپنے بیٹوں کو دیا ہوتا ہے، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان میں فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا ہو سکے. اور ہمیشہ جب بھی بیٹے اگریسو ہوں تو ان کو اس ٹائم آرام سے سنیں، ان کو اس ٹائم ٹوکیں نہیں، اور بعد میں بڑے غیر محسوس طریقے سے یا جب ان کا موڈ خوشگوار ہو تو آپ ان کو کہیں کہ بیٹے آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں تھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ بھی کارگر نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے. ان سے کوئی 2-3 حل دیں.
یہ جب آپ اس طرح کریں گے نا تو ان کے سب کانشیس میں وہ حل بیٹھ جائیں گے. نیکسٹ ٹائم جب وہ اس قسم کی کوئی سچویشن آئے گی تو آبویسلی وہ چینج کر کے اس مسئلے کو یا اس سچویشن کو جہاں پہ وہ ٹریگر ہوتی ہیں وہ کوئی اور حل اس کا ڈھونڈیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے اپنے پہ. ہر وقت ان کی کھوج میں مت رہیں, اور ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ غیر محسوس طریقے پہ مطلب بالکل انڈائریکٹ وے میں ان پہ نظر تو رکھیں, پر مطلب ان کو اس حد تک قائل کریں کہ قائل کس طرح, مطلب جب آپ غیر محسوس طریقے سے آپ کی اتنی اچھی بانڈنگ ہوگی, اپنے ہر چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, تو وہ اس پیج پہ آ جائیں گے کہ وہ خود اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کریں گے, لیکن اپنی مرضی سے, ان کو فورس نہیں ہم نے کرنا. اچھا, اس سے یہ ہوگا کہ بچے کو نا خود سے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک مکمل ہستی ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اپنی ڈیسیجنز ہیں. اب میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اس ایج میں عموماً بیٹے غلطیاں کرتے ہیں, دارا ان کو گنجائش دیں, بچوں سے غلطی ہوتی ہے. اور اس لمحے میں اگر آپ ان کو سنیں گے, اور ایک پتہ ہے ایک گلٹ کا احساس ہوتا ہے بیٹے کو, اور وہ پہلی انر سیلف میں ایک ریگریٹ سی فیلنگز ہوتی ہیں, جب آپ ان کو سنیں گے نا تو وہ آپ کے قریب ہو جائے گا, ایموشنلی اس کی زیادہ اٹیچمنٹ ہو جائے گی آپ سے. اور اس ٹائم پہ نا جب اس کا اور اللہ کا تعلق جو سا ہے نا وہ جوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. اس موقع پہ اس کو سمجھ جائے گی کہ توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے, اور زیادہ کلیئرلی سمجھ جائے گی. تو اس موقع کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہم پریشان ہوں کہ ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس موقع کو ایک اپرچونٹی سمجھیں اپنے بیٹے سے تعلق کو بہتر کرنے کے لیے, اللہ سے اس کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے, اور اس کو توبہ, ایکچوئل توبہ سمجھانے کے لیے کہ توبہ ہے کیا اور اس کے بعد کیا انعامات ہیں, اس کو سمجھانے کا بھی بہترین یہی موقع ہوتا ہے. اور نیکسٹ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ہوں گی کب, یہ صرف اسی وقت کارگر ہو سکتی ہیں جب آپ نے اپنے بیٹے کو دین کا, اللہ کا اور رسول کا صحیح طرح سے کانسیپٹ دیا ہوگا. ایک اور اہم پوائنٹ اس کو بھی میں شامل کرنا چاہوں گی کہ بچے کو مرضی سے شادی کا حق دیں, کیونکہ یہ حق اس کو نا اللہ نے دیا. اسلام میں نہیں ہے کہ بیٹا ماں باپ سے پوچھ کے شادی کریں. ہم جس یہ ہندو اور مسلم یا پاکستانی سب کانٹیننٹ کے جو مذہب کو لے کے آگے چل رہے ہیں نا, اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ فیصلہ کیوں اس کا ہو, کیونکہ زندگی بھی تو اسی نے گزارنی ہے نا, تو فیصلہ بھی اسی کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک بہترین قوام کا کردار نبھا سکے. اور میں ایک اور ماں باپ کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں اور باپ دونوں کا کردار بیٹے کے لیے سپورٹیو ہونا چاہیے. بچے کی جائز جو خوشی ہے, جو شرعی خوشی ہے, جس پہ اللہ نے کوئی گناہ نہیں رکھا, کائنڈلی اس میں روڑے مت اٹکائیں. اور یہی ہے کہ اس کے دکھ میں شامل ہوں, کیونکہ وہ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میری تکلیف میں شامل ہو اور اس کی خوشی میں خوش ہوں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی جائز خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے. وہ ماں باپ کے پاس آ کے سکون محسوس کرے, اس کو پتہ لگے کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ مجھے حوصلہ دینے والے ہوں گے. ہمیں ایسے ماں باپ بننا ہے. اور اینڈ پہ ایک ٹپ ہے آپ سب کے لیے کہ جب بھی آپ لوگ نماز پڑھیں نا, تو جب ہم التحیات پڑھتے ہیں التحیات, تو اس میں ایک دعا ہے اور آپ سب کو پتہ ہوگا, تب وہ دعا لازمی پڑھیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو دعا, محنت, دین کا علم انشاءاللہ ضرور ہمیں اپنی اولاد کو اور خود کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. ماشاء اللہ ارسلہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی پیاری رہنمائی فرمائی, اور سب کچھ دین کے حوالے سے بھی, اور بہت زبردست. اچھا, اب لاسٹ 15 منٹس ہمارے پاس بچے ہیں سننے کے لیے, تو بہت کچھ ہے. اب ہمارا کو ہم کہیں گے انمیوٹ کریں اور ہمیں مستفید ہونے کی موقع فراہم کریں گے. آج کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. ویسے تو ماشاءاللہ ہنا آپ نے, حفصہ نے اور ارسلہ نے الحمدللہ سب ٹاپکس بہت اچھے طریقے سے کور کر لیے کہ میرے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے, چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, تو ہم اس پہ جتنا زیادہ بھی غور و فکر کریں اور جتنی زیادہ بھی اس پہ بات کریں اور اس پہ کام کریں وہ کم ہے.
मैं हफ्सा ने वैसे माशाल्लाह दोनों ही मतलब चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल उनको कवर किया है। लेकिन क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक लड़कों के लिए था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसे प्रिसाइज़ रखने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मतलब मैं बच्चों के बारे में ये कहूँगी कि हम वालिदैन की जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि जब भी हमें पता चलता है कि हम वालिदैन बनने वाले हैं, तो एक फ़ितरी खुशी और जज़्बा बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ जाता है। और फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगियों का मुकम्मल महवर कौन होते हैं? हमारे बच्चे होते हैं। और हम अब सैक्रिफाइसेस भी जो कर रहे होते हैं, उसमें हम यही कहते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और हमें हमेशा ये फ़िक्र होती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? तो ह सबसे पहले तो हमने वही इस बात को याद रखना है कि जिस मालिक ने हमें ये बच्चे दिए हैं, वो हमारे होने या ना होने से भी उनका मालिक उतना ही है जितना वो हमारा है। हम रहें या न रहें, हमारी फ़िक्र का जो महवर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मेरी औलाद का मरने के बाद क्या होगा? मतलब हमें हमारी जो सोच हो, तभी हमारी उनकी जो तरबियत इस नहज पे होगी, जब हमारा सोच का महवर ये होगा कि मेरी औलाद के मरने के बाद की जो सवालनामा है, वहाँ पे वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने यही कहना था, उसके बाद फिर जब हम फिर इसमें तरबियत के अवामिल में जब आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को हमें शुरू से ही माएँ बेटियों को फिर भी बता देती हैं, लड़कों के बारे में हम लोग उनको उनके जिस्म के बारे में, उनके गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताते। आजकल जो बहुत सारे मतलब हमें हैरेसमेंट के बारे इश्यूज़ मिल रहे हैं, नज़र आते हैं, उसमें वजह यही है कि बच्चों के साथ हम बात नहीं करते, उनके जिस्म के बारे में उन्हें नहीं बताते कि ये जिस्म उनके पास एक कितनी कीमती खजाना है और उन्होंने इसकी किस तरह हिफाजत करनी है। और और फिर उसके अंदर उनकी सफाई और उसके उनके जिस्म के हकूक क्या है, कौन उनको कहाँ तक टच कर सकता है। और इन्हीं की वजह से भी जो इस वक्त इतनी कंफ्यूजन की वजह से ये जो एक एलजीबीटीक्यू का एजेंडा आया हुआ है, वो भी यही एक वजह भी है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है और वो कंफ्यूज करके वो इस तरफ भी लेके जा रहे हैं। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सब पहले तो वालिदा ने ही बच्चों को ये सब कुछ बताना होता है, क्योंकि बचपन में ज़्यादातर वालिदा ही बच्चों को वॉशरूम जाना सिखा रही होती हैं, उनकी सफाई का ख़्याल उनको बता रही होती हैं। लेकिन क्योंकि लड़के होते हैं, वैसे इसमें कोई ऐब की बात नहीं है अगर माँ भी अपने बेटे को बता सकती है। लेकिन बेहतर ये होता है क्योंकि वालिद के साथ वो भी एक मेल फैक्टर होता है और इसमें ये होता है कि फिर बच्चों लड़कों की अपने बाप के साथ जो होती है फ्रैंकनेस थोड़ी हो जाती है। वो बातें जो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी होती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनके दोस्त अच्छे लड़के नहीं है, लेकिन बात ये है कि वालिदैन को पता होता है कि कौन सी बात बच्चे को किस हद तक बतानी है। और क्योंकि बताना तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसकी कुछ हदूद होती है ना कि हम किस हद तक बता सकते हैं। और उसमें सबसे पहले वालिद को चाहिए और वालिदा को चाहिए कि बच्चों को नजर की हिफाजत के बारे में हम बताएं। हम लोग लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल पर्दा फर्ज है, लड़कियों को करना चाहिए, लेकिन बेटों पे भी तो पर्दा फर्ज है, उन पे नजर का पर्दा है। वो सिर्फ एक नजर देख सकते हैं, ये हमने उन्हें बताना है। उन्हें सूरत यूसुफ, सूरत नूर की हम तर्जमा तफसीर बताना शुरू करें, हम बताएं किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुलेआम दावत दी गई थी और किस तरह वो अल्लाह से डरने वालों में से थे और उनको अल्लाह ने बचा लिया और उनके लिए सब बंद दरवाजे भी खुल गए। क्योंकि ये जब हम ये चीज़ें बच्चों को सिखाएँगे ना, इसमें खुद ब खुद एक मैच्योरिटी लेवल भी लड़कों में आना शुरू हो जाता है। उन्हें पता लगने लगता है कि बुलूगत एक ज़िम्मेदारी है और जितना कोई ज़हनी मैच्योर होना, हमें इसको जिस्मानी मैच्योरिटी को नहीं, ज़हनी मैच्योरिटी जो होती है वो असल मैच्योरिटी है। और जब हमारे बेटे, हमारे जो लड़के हैं, वो मैच्योर होंगे तभी हमारे मुस्तकबिल के कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई ऐसे इंसान यहाँ से निकलेंगे जो एक बेटी की आवाज पे पूरा लश्कर लेके उस इलाके को तहबाला करने चले जाएंगे। और बेटों को आप हम जब इज्जत, अपनी इज्जत वो करना जानेंगे ना, तो वो दूसरों को भी इज्जत देना सीखेंगे। उनको पता होगा कि हमने दूसरों की, बहनों की, दूसरों के बेटों की, मतलब बहनों के साथ बेटों की भी इज्जत करनी है। तो ये बेटों को इज्जत देना भी सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम सबसे ज्यादा एक बात जो कहते हैं कव्वाम, हम कहते हैं कि मर्द को कव्वाम बनाया गया है। जब तक आप देखें, हमारे यहाँ लड़के की शादी हो जाती है, हमारे क्या होता है, एक लड़का जवान हुआ और चर्चा होना शुरू हो जाता है कि अब इसकी शादी कर देंगे, और शादी एक इवेंट होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसको भी नहीं पता होता कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो ओन करने जा रहा है।
تو یہ بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اب اپنے ساتھ ساتھ ایک پورے کنبے کا رسپانسیبل ہونے والا ہوں. بے شک یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ مطلب وہ شادی کرنے والا وہ اس لیول کا میچور ہو گیا, لیکن ہمارے بیٹوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کے گھر ہے, جو اس کی بیوی ہوگی, جو اس کے بچے ہوں گے, وہ اس کی رعایا ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اور کوئی مرد قوام کس وقت بہترین بنتا ہے؟ جس وقت ایک وہ مکمل مسلمان ہوتا ہے, وہ اسی وقت ہی اپنی قوام کی ڈیوٹیز کو پوری کر سکے گا. کیونکہ دیکھیں ہم اپنے ایک بیٹے, اگر میں ایک بیٹے کی ماں ہوتی, ٹھیک ہوں, اور میں اس کی تربیت بالکل اچھے طریقے سے کر رہی ہوں, جس طرح ایک صحیح صحابی کی, مطلب جس طرح صحابیوں کی ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. اور اس کو اب میں کسی کے گھر سے بیٹی لے کے آ رہی ہوں, اس کے گھر کا ماحول بالکل مختلف ہے, اس بچی کی سوچ الگ ہے. اب وہاں پہ میرا بیٹا اس کا قوام ہوگا نا, تو وہ اس کی رعایا ہے. اب وہاں میرے بیٹے کا کردار, میرے بیٹے کی اخلاق ہوگا جو اس بچی کو اپنے ماحول میں ڈھالے گا, جو اس کو دین کی طرف لے کے آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی نان اسلامک ہوگی, لیکن پھر بھی آپ کی اقدار ڈفرینٹ ہوتی ہیں, سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن ایک گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا, اور ایسا گھر بنانا جہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ حسن اور حسین نکلے, تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے قوام کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اس کی کردار, اس کی شخصیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کی رعایا بخوشی اور برضا اس کے اعمال جو ہوں ان کے اوپر احکام پہ عمل کرے, اور وہ ان کی طبیعت پہ گراں نہیں گزرے. وہ یہ اس طرح کے نہیں ہو کہ ان کو ایسے لگے کہ جس طرح وہ سفوکیٹ ہو رہے ہیں اس ماحول کے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تانے لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو جذبات کو کنٹرول نہیں کرنا سکھایا جاتا. اسلام میں لعنت برسانے سے بہت سختی سے منع فرمایا گیا ہے. تو ہمیں, لیکن وہ اس لیے کہ برداشت ہماری دین کی تعلیمات میں نہیں ہے. دین ہمیں باؤنڈریز سکھاتا ہے, ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح محبت اور احترام سے, اپنا اخلاق سے دوسروں کو بھی اس کا کس طرح قائل کرنا ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹے وہ بڑا ہے, یا ہم اگر لیول کا بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ اسے معاف کر دو. معاف کرنے کے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. معاف کرنا یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی جا رہی ہے اور آپ معافی کری جا رہے ہیں. اس سے آپ کی جو نفسیات ہے وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو تذلیل جو ہوتی ہے وہ آپ کو فیل ہونا بند ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی آپ کو خود نہیں پتا ہوتا, لیکن آپ ان انٹینشنلی نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے امپیکٹ ڈلتے ہیں لوگوں کے اوپر. آپ اپنے جب ہم جذبات کو کنٹرول کرنا جانیں گے نا, تو اس وقت پھر ہم لوگ دوسروں کے جذبات کو بھی ایکنالج کر کے ان کو رسپیکٹ دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں کو یہ بتانا ہے, جو آج کا کیپٹلزم کا زمانہ ہے, جو میٹیریلسٹک کا دور ہے, اس میں ایک بھاگ کے ہم سب دوڑ کا شکار ہیں. ہم سب کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا چاہیے. ایک چیز مل جاتی ہے, اس سے بہتر چیز آ جاتی ہے. مطلب ایک سیل فون لے لیا تو اگلا جیسے ہی اس کا نیا آیا ورژن, تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے والے کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن ہم نے بچوں کو قناعت میں لے کے آنا ہے. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ لیس از مور, کم میں بھی بہت زیادہ ہے. وہ قناعت اس وقت آئے گی جس وقت ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے اعمال ہیں وہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں وہ ہمیشہ کم ہونے چاہیے آپ کی اپنی نظر میں, لیکن مال جو ہے وہ جتنا زیادہ بھی ہو جائے وہ پھر بھی کم ہی رہتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے جو مجھے تھا کہ بچوں کو ہمیں یہ دعا بھی ضرور سکھانی تھی جو فتنوں کا دور ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کیونکہ اس وقت ہم اس طرح کے فتنوں کے دور میں, جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس وقت فتنے آپ پہ ایسے برس رہے ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے. تو ہم صرف دعاؤں سے اور اپنی بچوں کے ساتھ بانڈنگ سے اور بالکل کوشش سے ہی خود بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. باقی ایک مضبوط مرد ہی ایک مضبوط معاشرہ ہوتا ہے, اور مضبوط مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے دشمن کی اور اس کی چالوں کو پہچان سکے, اور وہ تب ہی کر سکے گا جب وہ اپنی ذات سے واقف ہوگا. جب انسان اپنی ذات کی الجھنوں سے ہی نہیں نکل سکے گا تو وہ امت کے لیے کیسے کچھ کر سکتا ہے. تو جب تک ایک مکمل پرسنالٹی کو ہم نہیں بڑا کرتے,
ایک ایسی بھرپور شخصیت, تو اس وقت تک وہ معاشرے کے لیے بھی کوئی بینیفیشل نہیں ہو سکتی. میرے پاس ابھی آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے. ہینا, بیک ٹو یو. جی ماشاءاللہ, میں بس شکر ادا کر رہی ہوں کہ آپ کو نہ سنتے تو بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے. آپ نے اتنے اچھے پوائنٹس ماشاءاللہ کور کیے ہیں, اور یہاں پہ اب مجھے موقع مل رہا ہے تو میں اپنے جو پوائنٹس رہ گئے میں کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ تک پہنچاؤں. اور اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے, یا اگر کوئی پارٹیسپینٹ شیئر کرنا چاہے نا تو وہ پلیز ہینڈ ریز کر لے. اچھا ڈیئر لیڈیز, میری پیاری بہنوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو جب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے, ہمارے سماج سے ٹکراتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں شاید بچے کو مینٹلی اور فزیکل ٹارچر کرنا ہی ظلم کی کیفیت ہے, کہ اپنی بات منوانے کے لیے اس کو ایک اندھی تقلید کے لیے اس پر بیجا جو ہے اس کو برڈنائز کیا جائے. جیسے کہ پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ خاص طور پہ بالخصوص مائیں بہت زیادہ کانشیس رہتی ہیں, اور بچوں کی گریڈس کے لیے, بچوں کے نمبرز کے لیے بس ریس میں لگیں گے, اور ان کے بچے بھی. تو اس سلسلے میں ہم بچے کا جتنا ہم اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں نا, اس کی پرسنالٹی کو, اس اسکول سسٹم کے حوالے کر کے, اور اس کی ہم صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں, اور بس اتنا ہم اس کو ایک بس پریشر کوکر بنا دیتے ہیں کہ بس بیٹے نمبر لے کے آنے. تو یہ چیز ہم اسی اس وجہ سے جو ہے نا, پیرنٹس اپنی جو ہے پرسنالٹی کمپوز نہیں رکھ پاتے. وہ اپنے بچوں کو مختلف چیزوں کے لیے, ظاہر بات ہے وہ غلط چیزوں کے لیے تو نہیں ماریں گے, لیکن پھر بھی وہ رزلٹ چاہنے کے لیے وہ بچوں کو برڈنائز کرتے ہیں, اور فزیکلی ٹارچر کرنے سے بھی, یعنی کہ نہیں. یہ چیزیں اب ہمارے سامنے اتنی زیادہ ہونے لگے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ میں کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, کہ وہ مدر آئے دن اپنے بچے کی شکایت لگاتی رہتی تھی. فادر جاب لیس تھا, اور گھر آیا تو وہ بچہ 12 سال کا, جس نے کہا کہ مجھے کائٹ اڑانی ہے. تو فادر نے کہا کہ تم نے ہوم ورک کیا, پہلے ہوم ورک چیک کرواؤ. تو اس ہوم ورک کے پیچھے کیا ہوا کہ اس نے اسے ڈرانے کے لیے جسٹ اس کو, اور ماں کا کیا کام تھا, یہ سننے میں آیا کہ وہ ڈیلی بیس پہ نا بس شکایت لگایا کرتی تھی. تو یہ چیزیں خدا کے لیے چھوڑ دیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے یوز کریں کہ بچے پہ ایک روب دبدب, اور بس وہی ہے کہ گھروں کا ماحول ایسا آ گیا کہ بچہ جو بھی کام کر رہا ہے نا, وہ چاہے چھپ کر کرے چاہے لڑ کے کرے, ان کے